बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम बाबा फ़रीद गंज शक्कर और एक अल्लाह वाले बुजुर्ग दरवेश जिन्होंने एक रोटी की खातिर अपना सब कुछ दे दिया, आज का ये खूबसूरत वाक़या यकीनन आपके नॉलेज में इजाफा ज़रूर करेगा, इसलिए गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। पाक पतन शहर में एक बड़ा मौलवी रहा करता था जो वैसे तो नमाज रोज़े का पाबंद था, लेकिन उसके दिल में किसी के लिए कोई नरमी नहीं थी। अगर कोई उसके सामने हाथ फैलाता तो वो उसे झिड़क दिया करता था और कहता, क्यों भीख मांगते हो? भीख मांगना तो इस्लाम में पसंद ही नहीं किया जाता। लोग कहते भीख नहीं मांग रहे, लेकिन हम मुस्तहिक हैं, गरीब हैं, हमारी मदद कर दो। लेकिन वो उनको धक्कार देता और खुद को समझता कि मुझ जैसा तो यहाँ पर कोई भी नहीं। एक दिन उसने हज़रत बाबा फ़रीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुना कि वो तो बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, उनके पास बड़े बड़े आलिम दीन भी जाते हैं और उनके बयान से फ़ायदा उठाते हैं। तो कहने लगा, दरवेश अल्लाह वाला कैसे बड़ा आलिम दीन बन गया और मैं उसके पास क्यों जाऊँ? एक दिन उसका एक शागिर्द उसके पास आया। उसने पूछा, तुम कहाँ थे? तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? वो बोला, मौलवी साहब, मैं बाबा फ़रीद की महफिल से आया हूँ और क्या खूबसूरत बातें करते हैं इस्लाम की। कभी सोचा नहीं था, वरना हमें तो इस्लाम के नाम पर डराया जा रहा था। उन्होंने तो हमारे दिल में अल्लाह पाक की मोहब्बत ही डाल दी। मैं तो अब उनकी मजलिस में रोज़ जाया करूँगा। इसके बाद उसकी बात सुनकर वो मौलवी गुस्से में आ गया। उसने कहा, ये मेरा शागिर्द है और अब ये उस फ़कीर, उस नादार अल्लाह वाले की झोंपड़ी में बयान सुनने के लिए जाएगा। उसके दिल में नफरत जन्म लेने लगी। वो आपसे नफरत करने लगा और हर वक्त आपको उल्टा सीधा बोला करता। लोगों की देखा देखी वो बाबा साहब की मजलिस में आने जाने लगा। इसलिए नहीं कि आपके दिल को छू जाने वाली बातें सुनेगा, बल्कि वो आपको नीचा दिखाने के लिए वहाँ आता और बढ़ चढ़कर बहस किया करता। एक दिन वो आपकी महफिल में आने के लिए बन थन कर आ रहा था तो रास्ते में उसे फ़कीर मिला। उसने कहा, मैं बड़ा ही गरीब हूँ, बहुत मस्कीन हूँ, 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया। तो वो गुरूर से कहने लगा, तू यहाँ आकर क्या मांग रहा है? मुझे भिखारी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो यहाँ से दफा हो जा। अपनी शक्ल गुम कर, दिख नहीं रहा कि मैं किसी खास काम से जा रहा हूँ? वो बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा, मैं एक मजबूर इंसान हूँ, वरना मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। मुझे भूख लगी है, एक रोटी ही तो मांग रहा हूँ। मौलवी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम जैसे लोगों के लिए, चले जाओ यहाँ से। उसको बहुत जिल्लत से वहाँ से भेज दिया। अब वो वहाँ से चला गया। बाबा साहब वहाँ पर एक बहुत अहम आयत की तफसीर बता रहे थे, तो वो भी वहीं बैठ गया और बेहद बेजारियत से आपके कलाम को सुनने लगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अब उसकी तरफ देखकर कहा, जी आप कुछ कहना चाहते हैं? उसने कहा, नहीं नहीं, आप तो सब कुछ बोल रहे हैं, आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है। ये उसने तंज किया था। बाबा फ़रीद ने कहा, एक सवाल पूछूं आपसे? उसने कहा, जी जी पूछिए, मेरे पास हर सवाल का जवाब है। कुरान को भला मुझसे बेहतर कौन जानता है? जी फिर मौलवी साहब बताइए कि इस्लाम के कितने अरकान हैं, यानी हमारे दीन इस्लाम की असल बुनियाद क्या है? वो कौन से इस्लाम के सतून यानी पिलर्स हैं कि जिनको पूरा करके एक मुसलमान कहलाता है? इस्लाम की इमारत जिन पिलर्स पर खड़ी है उनके नाम बता दीजिए। मौलवी साहब ने बड़े मस्खरे वाले अंदाज में कहा, वाह जी, आपको ये भी नहीं पता? बाबा साहब ने कहा, फरमा दीजिए, पूछ रहा हूँ ना। मौलवी साहब कहने लगे, ये तो एक मामूली सा मुसलमान भी जानता है। बचपन से सबको बताया जा रहा है कि इस्लाम के 5 अरकान यानी पिलर्स हैं। बाबा साहब ने पूछा, कौन कौन से हैं और कहाँ? यही उसने कहा, यही कलमा यानी अल्लाह को एक मानना और मोहम्मद अरबी उसके आखिरी रसूल हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। बाबा साहब ने फरमाया, मौलवी साहब आप एक अहम बात को तो छोड़ गए हैं। मौलवी ने हंसते हुए कहा, वाह, आपने कोई नया इस्लाम बना लिया है। बाबा साहब ने फरमाया, मैंने कोई नया इस्लाम तो नहीं बनाया, लेकिन इस्लाम का एक और नहायत ज़रूरी और अहम सतून भी है जिसे आप छोड़ गए हैं। ये मौलवी बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा, कौन सा सतून? बाबा साहब ने जवाब दिया, इस्लाम का छठा रुकन रोटी है।
یہ سن کر اس عالم کو بڑا غصہ آیا، غضبناک کہنے لگا، تم اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہو، میں نے جو بات حدیث میں نہیں سنی وہ تم کہتے ہو۔ بابا صاحب کی مجلس سے کہہ کر باہر نکل گیا کہ اللہ والے کے دین میں کوئی نئی بات لانا کتنا غلط ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کی محفل میں آیا ہی نہیں۔ اب کچھ عرصے کے بعد مولوی حج کے لیے مکہ معظمہ گیا اور 7 سال تک وہاں پر رہتا رہا۔ وہاں پر رہ کر عبادت کے علاوہ 7 حج بھی کیے۔ ایک دن دل میں خیال آیا کہ اپنے وطن واپس جاتا ہوں، کیونکہ یہاں میں نے بہت پڑھ لکھ لیا ہے، خوب عبادت بھی کر لی ہے، اجر و ثواب بھی کما لیا ہے۔ خبر لیتا ہوں اپنے وطن میں لوگ کیسے ہیں، ذرا وہاں جا کر اپنے علم کو پھیلاؤں، اتنا بڑا عالم جو بن گیا ہوں۔ اب ہوا یوں کہ اس کا جہاز طوفان میں پھنس گیا، کچھ ایسی تباہی مچی کہ سمندری جہاز کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اتفاق سے عالم کو ایک تختہ مل گیا جس پر بیٹھ کر اس نے اپنے آپ کو موجوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ 3 دن تک سمندر کی لہروں کے بیچ ڈولتا رہا، پھر وہ تختہ بہتا ہوا آخر ایک کنارے پر جا لگا۔ مولوی صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جان بچ گئی، ورنہ اس جہاز میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی جان نہیں بچی تھی۔ اتنا خطرناک، اتنا بھیانک وہ طوفان تھا۔ سمندر کی برہم موجوں نے سب کو نگل لیا تھا۔ ان کی جان بخشی ہو گئی تھی، خیال تھا کہ یہاں کوئی آبادی ہوگی، لیکن بڑی کوشش کے بعد بھی انہیں اس علاقے میں کوئی آبادی نظر نہ آئی۔ بھوک سے مولوی صاحب کا حال برا ہو رہا تھا، کئی دنوں کے فاقے تھے جس میں بحال کر دیا تھا، اور وہ اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ ان کے لیے تھوڑی دور چلنا بھی مشکل تھا۔ اس جگہ پر نہ کوئی گھاس تھی، نہ کوئی پھولدار درخت، نہ پانی۔ بڑا پریشان ہوا، سوچنے لگا اب یہاں بھوکوں مرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر میری جان بچائی ہے تو ایسے تو نہیں مروں گا، اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ ابھی وہ عالم انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کے کانوں میں ایک آواز آئی، ہم کھانا بیچتے ہیں۔ دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھوں میں ایک بڑا سا تھال لیے آیا۔ مولوی صاحب نے کہا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دن سے فاقے سے ہوں، بھوکا ہوں، خدا کے لیے مجھے کھانا دو۔ وہ شخص قریب آ گیا اور کہا، کھانا صرف پیسے دینے پر ملتا ہے۔ مولانا نے کہا، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں، اللہ مجھ پر مہربانی کرو، میں بہت بھوکا ہوں، بھوک سے مر جاؤں گا، میری آنٹیں قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں۔ اس شخص نے کہا، روپیہ ہے تو کھانا لے لو، نہیں تو میں چلا۔ مولوی صاحب نے اس شخص کو کام کی بہت ساری باتیں بتائیں، حدیثیں سنائیں۔ کسی بے کس پر رحم کرنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، کسی بھوکے کو روٹی دینا بہت بہترین کام ہے، صدقہ ہے۔ پھر بولا کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، تو اسلام میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ کیا تم نہیں جانتے تمہیں ایک مسلمان ہو مجھے کھانا کیوں نہیں دیتے؟ تم کو پتا ہے میرے پاس اس وقت ایک پھوٹی کوڑی نہیں، ورنہ میں تمہیں سونے سے نہلا دیتا۔ اتنا سارا پیسہ تھا میرے پاس، اتنا پیسہ میں نے کمایا تھا، لیکن اب میرے پاس کچھ نہیں، وہ سب کچھ سمندر میں بہہ گیا ہے۔ مولوی صاحب نے اس آدمی کے ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑے، لیکن وہ شخص نہ مانا، وہ مولوی کو کھانا دینا نہیں چاہتا تھا۔ عالم نے کہا، تم کتنے بے رحم ہو، تمہارا دل کتنا سخت ہے۔ ایک شخص یہاں پر 3-4 دن سے بھوکا ہے، اس نے پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پیا، روٹی کا ایک نوالا نہیں کھایا، کیا تم اس کو روٹی نہیں دے سکتے؟ بندہ خدا پر اتنا زیادہ جبر کرنا ٹھیک نہیں، اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، ایک روٹی ہی تو ہے۔ اس نے پوچھا، تم اب کہاں سے آ رہے ہو؟ عالم نے بتایا، میں 7 حج کر کے آ رہا ہوں، مکہ معظمہ میں رہتا تھا۔ آدمی نے کہا، اگر 7 حج کا ثواب مجھے دے دو تو میں کھانا تمہیں دے دیتا ہوں۔ پہلے تو عالم بڑا ہچکچایا، لیکن جب دیکھا کہ وہ شخص کھانا لیے جا رہا ہے تو سوچنے لگا کہ جان بچانے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ تو نہیں کہ اس نے 7 حجوں کا ثواب اس کو دے دیا۔ گاؤں والے تو یہی خیال کریں گے کہ میں نے 7 حج کیے ہیں، کسی کو کیا پتا چلے گا کہ میں نے حج اسے دے دیے ہیں۔ یہ سوچ کر اس نے اس شخص کو آواز دی اور کہا، یہ لو 7 حجوں میں نے تمہاری نظر کیے، مجھے کھانا دے دو۔ اس شخص نے کھانا عالم کے آگے رکھ دیا، کھانا جلدی جلدی کھا کر اس کی جان میں جان آ گئی۔ اب مجھے کیا کرنا ہے وہ یہی سوچنے لگا، یہاں سے کیسے نکلوں گا، راستہ تو مجھے پتا نہیں۔ پر وہ ایک ایسا ریگستان تھا
کہ جہاں پر وہ چلتے جا رہا تھا لیکن کوئی بھی اس کو منزل نہیں مل رہی تھی. وہ بھٹک رہا تھا اور ٹھیک اسی جگہ آ جاتا جہاں پہلے موجود ہوتا. کچھ دن کے بعد جب وہ شخص پھر نہ آیا تو عالم بھوک سے بے حال ہونے لگا. پھر وہی شخص کھانا لے کر آ گیا. اب اس نے عالم سے کہا کہ اپنی ساری عمر کی نمازوں کا ثواب مجھے دے دو تو میں تم کو کھانا دے سکتا ہوں. عالم نہیں چاہتا تھا کہ پوری زندگی کی یعنی 70 سال کی نمازیں اسے دے دی جائیں. مجبور ہو کر یہ بات منظور کر لی اور ساری عمر کی نمازیں دے کر کھانا کھا لیا، کیونکہ اس وقت تو روٹی کھانی تھی. روٹی سب سے زیادہ اہم تھی. عالم کو پھر بھوکا رہنا پڑا تو پھر وہ شخص اپنا تھال اٹھا کر آیا اور کہا، ہاں بھائی بھوک لگی ہے؟ ہاں. اس نے کہا، ہاں بہت بھوکا ہوں. اب کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اگر تم اپنی زکوٰۃ کا ثواب مجھے دے دو تو میں تمہیں کھانے دے سکتا ہوں. عالم کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں تھا. جب وہ اپنا حج دے چکا تھا، اپنی نمازیں دے چکا تھا تو پھر زکوٰۃ کے کیا کہنے تھے. اس نے ساری زندگی کی زکوٰۃ ثواب دے کر کھانا کھا لیا. چوتھی بار جب وہ شخص کھانا لے کر آیا تو عالم نے کہا، اب میں کچھ بھی نہیں دے سکوں گا. اب تم اللہ کے لیے مجھے کھانے دے دو. اس شخص نے کہا، بس اب تو کھانا نہیں مل سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ کاغذ اور قلم لایا ہوں، تم اس پر لکھ دو کہ میں نے 7 حج، ساری عمر کی نمازیں، ساری عمر کی زکوٰۃ اس شخص کو روٹی کے بدلے دے دی. اور یہی نہیں، جو زندگی بھر صدقہ خیرات کیا ہے، جتنے اچھے کام کیے ہیں، جتنی عبادتیں کی ہیں، جتنے نوافل پڑھے ہیں، جتنے میں نے سجدے کیے ہیں، جتنے روزے رکھے ہیں، اور جتنا میں نے علم حاصل کیا ہے قرآن پاک سے، جو میں نے حفظ کیا ہے، ہر آیات جو میں نے یاد کی ہے اور ہر حدیث جو میں نے یاد کی ہے، وہ سب میں نے اس شخص کو ایک روٹی کے بدلے دے دی. مجبور ہو کر بھوک کے ہاتھوں روٹی کے لیے عالم نے یہ سب کچھ لکھ دیا اور کھانا کھا لیا. اب سوچ رہا تھا کچھ بھی تو نہیں بچا. یہ شخص مجھ سے کیا لے گا؟ سب تو لے لیا. اب مجھے جلد راستہ ڈھونڈنا پڑے گا. لیکن میں جو اتنے دنوں سے بھٹک رہا ہوں، کیا مجھے راستہ ملے گا؟ زندگی بھر کی کمائی میں نے اس شخص کو دے دی. میرے پاس کچھ نہیں بچا. اب میں اپنے آپ کو کیا مسلمان کہہ سکتا ہوں یا نہیں؟ لیکن کہیں اندر سے آواز آئی، ارے لوگوں کو کیا پتہ چلے گا؟ لوگوں کے سامنے میری بات کیسے آئے گی؟ میں اپنے آپ کو وہاں پر عالم کہوں گا، مولانا کہوں گا، فخر سے بتاؤں گا، دیکھو میں 7 حج کر کے آیا ہوں اور میری زندگی میں کیا کچھ ہے میں نے حاصل کیا ہے. اچانک وہ یہی سوچتے سوچتے چلے جا رہا تھا کہ سامنے سمندر آ گیا. یہ میں سمندر کے پاس کیسے پہنچا؟ ابھی تو دور دور تک ایک بڑا سا صحرا تھا. بہرحال وہ کشتی کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ اب وقت آ گیا تھا اپنے وطن جانے کا. اسی دن مولانا کو دور سے ایک سمندری جہاز آتا ہوا دکھائی دیا. اس نے اپنی پگڑی ہوا میں لہرائی. جہاز والوں نے اس کو دیکھ لیا اور اس کی طرف ایک کشتی بھیجی. اس طرح عالم وطن پہنچا اور لوگوں میں اپنے سفر حج اور مکہ میں رہنے کے واقعات سناتا رہا، فخر سے بتاتا رہا. لوگ خوش بھی ہوتے رہے اور تعریف بھی کرتے رہے اور کہتے رہے کہ لوگوں کو کیا پتا. اب اس عالم نے لوگوں کو تو اپنی باتوں میں کر لیا تھا. ایک دن دل میں خیال آیا کہ میں لوگوں کے سامنے تو کھلا نہیں، ان کو سب بتا دیا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کھویا، صرف پایا ہے. اس بابا کو دیکھتا ہوں جو لوگوں کے بیچ اللہ والا مشہور ہے. آج جا کر دیکھتا ہوں کہ اس کے لوگ کتنی بات مانتے ہیں. یہی سوچ کر پھر سے گردن اکڑا کر اللہ والے کی محفل میں پہنچا. وہاں اب بھی کسی بہت بہترین حدیث کے بارے میں بابا فرید بتا رہے تھے. بابا صاحب نے کہا کہ میں عمرہ حج کر کے آیا ہوں. بابا صاحب نے عالم کو دیکھا تو کہا، کہاں تھے تم ان 7 سالوں میں؟ اس نے کہا، میں عمرہ حج کر کے آیا ہوں، بہت مزے کی زندگی جی کر آیا ہوں. بابا صاحب نے کہا، بتائیے تو کیا کیا حاصل کیا آپ نے وہاں پر؟ میں نے 7 حج کیے، عمرے تو اتنے کیے ہیں کہ جن کی کوئی تعداد نہیں. میں نے زکوٰۃ بھی دی، میں نے نمازیں بھی پڑھی مسجد الحرام میں اور مسجد نبوی میں. کتنا خوش نصیب ہوں میں. اتنے سجدے کیے ہیں کہ یاد بھی نہیں. دل تو نہیں تھا آنے کا، لیکن اب بہت کچھ پا چکا تھا. سوچا اپنے لوگوں میں اپنا علم بانٹوں، اس لیے میں یہاں چلا آیا کہ پھر سے یہاں پر قرآن پاک کی تعلیم دوں گا. اب جب آ ہی گیا ہوں تو مجھے جانا ہے. جب لگے گا کہ مجھے جانا ہے واپس چلا جاؤں گا. بابا فرید نے کہا، تو کیسے آئے ہیں آپ؟ اس نے کہا، میں پانی کے جہاز سے آیا ہوں. بہت بڑا جہاز تھا، آرام سے آ گئے ہو؟ ہاں بہت آرام سے آ گیا. بیچ میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ نہیں، مجھے تو اتنا اچھا سفر لگا کہ بتا نہیں سکتا. تو بس سوچ رہا تھا کہ اللہ پاک نے کتنی مہربانی کی ہے کہ مجھ پر کوئی مشکل بھی نہیں آئی، کوئی مصیبت بھی نہیں پڑی. بڑے آرام سے ٹھاٹھ سے آیا ہوں. میں اب آپ کو کیا بتاؤں، اتنے سالوں بعد میں نے سفر کیا ہے تو اللہ نے مجھے اتنا گھمایا کہ میں نے صحراؤں کا سفر بھی کیا، میں نے سمندروں کو دیکھا اور اب یہاں پر پہنچا ہوں.
اس لیے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ بس بتا نہیں سکتا۔ سب کچھ تو میں نے پا لیا ہے ان 75 سالوں میں کہ جس کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے۔ بابا فرید نے کہا بات تو سچی ہے، میں بھی سوچ رہا تھا کہ آپ اس دن کے بعد سے کہاں چلے گئے اور میری بات کا کوئی جواب بھی نہیں دیا جو میں نے آپ سے کہی تھی۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ تھوڑا رکے۔ عالم نے کہا کیا کہا تھا آپ نے؟ مجھے تو کچھ یاد نہیں۔ ارے کچھ بھی یاد نہیں ہے؟ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اسلام کے کتنے رکن ہیں، یعنی اسلام کن 5 چیزوں پر کھڑا ہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم اسلام سے نکل جائیں گے، ہم مسلمان نہ رہیں گے۔ عالم ناراض ہو گیا اور کچھ ناراض ہو کر کہا کہ اسلام کا کوئی چھٹا رکن نہیں ہے، دین میں اپنی طرف سے کچھ بھی شامل نہ کریں۔ بابا صاحب نے کہا اگر میں ثابت کر دوں تو عالم نے کہا میں مان لوں گا۔ حضرت بابا صاحب اٹھے، حجرے کے اندر چلے گئے۔ اب آپ بہت دیر تک اندر رہے، سب انتظار کر رہے تھے آخر اس عالم کو کیا دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ بھی بیچارگی سے پہلو بدل رہا تھا کہ یہ آدمی کیا ظاہر کرنا چاہتا ہے، یا تو میرے علم کو نیچے گرانا چاہتا ہے یا مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ کرنا چاہتا ہے کہ درویش تو میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑی سی کتاب اللہ والے اٹھا کر لائے اور کچھ دیر تک اس کے صفحے الٹ پلٹ کرتے رہے۔ آخر ایک جگہ ٹھہر گئے، عالم کو قریب لا کر فرمایا اس سے پڑھیے۔ عالم دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کتاب میں وہی تحریر درج تھی، یعنی وہی لکھا ہوا تھا جو عالم نے اس شخص کو لکھ کر دیا تھا۔ میں نے 7 حج ساری عمر کی زکوٰۃ اس شخص کو روٹی کے بدلے دے دی۔ امام صاحب نے کہا یہ سب آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میرے ساتھ ایسا واقعہ تو نہیں ہوا، یہ کتاب آپ تک کیسے پہنچی؟ اللہ والے نے کہا جس طرح تم نے غریب سے کہا تھا میرے پاس تجھے دینے کے لیے روٹی نہیں، اس نے کہا تھا میں بھوکا ہوں، 3-4 دن سے کھانا نہیں کھا رہا، بھیک نہیں مانگ رہا ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ تم نے اس کی بھوک کے درد کو نہیں سمجھا، پھر تمہیں بھی اللہ نے اسی طرح اس صحرا میں بھٹکایا۔ تم نے اپنے سارے کام جو کہ مسلمان پر فرض ہیں وہ بھی دے دیے صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ ہم تک یہ کتاب کیسے پہنچی یہ مت جانو، بس اتنا جان لو 2 وقت کی روٹی کے لیے انسان اپنا دین ایمان سب بیچ دیتا ہے، جائز اور ناجائز، حلال و حرام کا فرق بھول جاتا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں بھوک ایک بڑا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک مصیبت ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ وہ کب آتی ہے جب انسان غریب ہوتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ جب انسان غریب ہوتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس کی جیب خالی ہوتی ہے، اس کا روزگار نہیں ہوتا۔ اب جو علم کی تم بات کر رہے تھے کہ جس علم پر تمہیں غرور ہے کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں، میں اتنا بڑا مولوی ہوں، میں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، میں لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا ہوں، میں لوگوں کو یہ کرتا ہوں، لوگوں کو وہ کرتا ہوں، لیکن تمہارے نزدیک کیا کسی کے ساتھ یعنی انسان کے ساتھ ہمدردی نہ کرنا، اس کے ساتھ تمیز سے پیش نہ آنا، اپنے آپ کو اس کے سامنے بڑا بنانا، اکڑ کے کھڑا ہونا، غرور کرنا، اور جب وہ بات ہاتھ پھیلاتا ہے اس کے ہاتھ کو جھڑک دینا، اس کو دھتکار دینا، اس کی محبت کو ایک طرف کر دینا۔ اللہ خوش ہوتا ہے اگر ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، اس کی غریبی کو دور کرنے میں اس کی مدد کریں۔ جانتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریب ہے کہ غریبی کفر تک پہنچا دے گی، یعنی انسان اپنے دین سے نکل جائے گا۔ تم خود دیکھ لو، تمہارے پاس پیسے نہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، کیا کیا؟ اپنے سارے روزے نماز زکوٰۃ سب دے دیا، یعنی اپنی زندگی بھر کی کمائی تم نے ایک روٹی کے بدلے دے دی۔ یہاں تک کہ 7 حج جو تم نے بڑے فخر سے کیے تھے کہ لوگوں کو میں جا کر بتاؤں گا، وہ بھی تم نے دے دیے۔ اس لیے تم کو احساس دلایا گیا کہ صرف بڑی بڑی کتابیں پڑھ لینا، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، پر کسی انسان کی فکر نہ کرنا، کسی بھوکے کو کھانا نہ کھلانا، یتیم کے سر پر ہاتھ نہ رکھنا، کسی بیوہ کی ذمہ داری نہ لینا، یہ سب بھی اسلام کے رکن میں شامل ہے۔ یعنی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ کام کریں کیونکہ اسلام میں سب سے پسندیدہ عمل ہے کسی بھوکے کے پیٹ کو بھرنا۔ اب سمجھے تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا میں تو خود کو بڑا عالم سمجھتا تھا، بڑا مولوی سمجھتا تھا، اب تک مجھے اس بات پر غرور تھا، لیکن آپ نے مجھے سمجھا دیا کہ اصل عالم کون ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اگر دل میں سختی ہو، دل میں نرمی نہ ہو، کسی کے لیے ہمدردی نہ ہو، کسی کی محبت کو آپ سمجھے نہ، یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، اللہ آپ سے راضی نہیں ہوتا۔ اب میں سمجھا آپ نے کیوں کہا کہ روٹی بھی ضروری ہے۔
میں سمجھ گیا کہ مجھے بتا دیا گیا کہ اسلام میں ویسے تو 5 رکن ہیں، 5 ستون ہیں، لیکن روٹی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، وہ دین سے بھی خارج ہو جاتا ہے، اپنا دین و ایمان بیچ دیتا ہے۔ اس لیے اسلام میں کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، اسلام میں کہا گیا ہے کہ رمضان کریم میں زکوٰۃ دو، تاکہ وہ لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، وہ بھی تمہاری طرح کم از کم پیٹ بھر کے کھانا کھا کر سو تو جائیں، اللہ کو یاد تو کر لیں، ورنہ اس حالت میں اللہ بھی یاد نہیں آتا۔ وہ تو اللہ والے ہوتے ہیں جو بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کئی سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا صبر دیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو کھلا رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں انسان کی روح تو یہی مانگتی ہے کہ اس کا پیٹ بھر جائے، اور روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اس کے بعد اس عالم نے بابا فرید سے معافی مانگی اور کہا اب میں آپ کا مرید ہو گیا۔ میں سمجھ گیا جو اپنے 7 سال پہلے مجھ سے سوال کیا تھا کہ مجھ سے کیوں سب کچھ یہ لے لیا گیا۔ اللہ والے نے کہا، بابا فرید نے کہا، تم سے کچھ نہیں لیا گیا، وہ صرف تمہارا امتحان تھا، تم اب بھی 7 حج کر کے آئے ہو، ان کا ثواب تمہیں ملے گا، یہ صرف تمہاری تربیت کا حصہ تھا کہ اگر دین کی بات پھیلا رہے ہو تو پہلے خود کو ٹھیک کرو، پھر دنیا کو ٹھیک کرنا، کیونکہ جب تک ہمارے دل میں نرمی نہیں ہوگی، سچائی نہیں ہوگی، تو ہمارا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے ہم زمین سجدوں سے بھر دیں۔